गुजारिश के नाम मौला थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए ताकि ये जो पीछे जगह है और ये आगे जगह खाली है ये पूरी हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश हाजी साहब तुसी भी थोड़ा जा मेहरबानी करो, शफकत करो, जज़ाकल्लाह, सलामत रहो, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अली हक नारा हैदरी, या हैदरी, या हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत, बारदीगर बआवाज़े बुलंद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वआलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सलावत। जश्न मुस्तफ़ा में जो दीवारों का सहारा लेके बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा जिनका सहारा अली हो उन्हें दीवारों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अभी भी कुछ बंदों ने चेहरे हिला के मुझे दाद दे दी मगर टेप वहीं लगाई हुई है। भाई आ जाइए, उठ के आगे आ जाइए, आ जाइए, बिस्मिल्लाह। भाई जगह दीजिए, नहीं आ रहे हैं माशाल्लाह, आ जाइए, आप ही आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे हुस्न इत्तिफाक कहें या क्या कहें, नवासे की मजलिसों के बाद नाना के जश्न में आपकी ज़ियारत हो रही है। और कमाल ये है कि हुसैन के गम के बाद मोहम्मद का जश्न आना इस बात की दलील है। मिलाद मना के हम बताते हैं यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। बहुत शुक्रिया सामिन मोहतरम, आपकी समाअतों को मेरा सलाम है। मुझसे पहले इंतहाई अहसन अंदाज में हैदरी साहिब हैदर हैदर करवा रहे थे तो मेरा भी दिल बन गया है। हैदरी साहिब कुछ दिन पहले, बल्कि एक हफ्ता हो गया है, जिस शहर में भी जाते हैं, जिस गली में भी जाते हैं, एक ही सदा आ रही है, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। मैं जहां से भी गुजरा जो मिलता था मैं यही कहता था, ये तो जमाने को बता रहे हो कि सोना आया, सोना आया। आज हम बताएंगे कि कहां आया। जिस घर में सोना आया हम आज वो घर
گھر بتائیں گے۔ سامعین محترم، پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جو جانتے ہیں کہ مجلسیں سنی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں۔ جو محرم کے 10 دن نہیں بولا، آج نہ بولے گا تو میں اس کے پاس آ جاؤں گا۔ سامعین محترم، یہ اس کا جشن ہے جس کے ہاتھوں پہ بے زبان کنکر بھی آتے تھے تو بول پڑتے تھے۔ تمہیں اللہ نے زبانیں عطا کی ہے، آؤ ہم بتائیں اللہ نے اپنا سونا جس گھر میں بھیجا ہے اس گھر کے مالک کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اس گھر کے مالک کا نام عمران ہے۔ اچھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے اپنا سونا ابو طالب کے گھر بھیجا، پھر ابو طالب کا سونا اپنے گھر بھیجا۔ جملہ پڑھ دوں، اپنا سونا بھیجا۔ روٹیاں ابو طالب کی زوجہ پکاتی تھی، کھاتا اللہ کا سونا تھا، پالتا ابو طالب تھا اللہ کا سونا۔ اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا، اے ابو طالب سونا میرا تھا، گھر تیرا تھا، سونا میرا تھا، کھانے تیری بیوی کے تھے، ایک وقت آئے گا سونا تیرا ہوگا، گھر میرا ہوگا، بیوی تیری ہوگی، کھانے میرے ہوں گے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سید الابرار آیا ہے، احمد مختار آیا ہے، حبیب ستار آیا ہے، محبوب غفار آیا ہے، شافی یوم قرار آیا ہے، سرور طیب لیل و نہار آیا ہے، سرور عالم آیا ہے، مونس اعظم آیا ہے۔ جو سر ہلا رہے ہیں، سر کا وزن زیادہ ہے، زبان کا وزن ہلکا ہے۔ جو سید اعظم آیا ہے، فارس زمزم آیا ہے، قبلہ دو عالم آیا ہے، محبوب دو عالم آیا ہے، خیر المجسم آیا ہے، رمشہ کائنات آیا ہے، مقصود کائنات آیا ہے، وجہ تحریک کائنات آیا ہے، رونق ششجہات آیا ہے، نور اول آیا ہے، عشق اول آیا ہے، حسن اول آیا ہے، خلق اول آیا ہے، خلق اول آیا ہے، کریم اول آیا ہے، عشق اول آیا ہے۔ وہ آیا ہے جو سید الانبیاء ہے، وہ آیا ہے جو وارث انبیاء ہے، وہ آیا ہے جو مالک کائنات ہے، وہ آیا ہے جو اللہ کا نمائندہ خاص ہے، وہ آیا ہے جو علی کا بھی مولا ہے، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے جو سردار دو جہاں ہے، سرکار مرتضیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ نہیں، وہ آیا ہے جو سرچشمہ علم و حکمت ہے، وہ آیا ہے جو مالک کوثر و جنت ہے، وہ آیا ہے جو سلطان دین و ملت ہے، وہ آیا ہے جو انتہائی کمال ہے، وہ آیا ہے جو منتہائی کمال ہے، وہ آیا ہے جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، وہ آیا ہے جو رہبر موسیٰ ہے، وہ آیا ہے جو ہادی عیسیٰ ہے، وہ آیا ہے جو منبع قرآن ہے، وہ آیا ہے جو ناطق قرآن ہے، وہ آیا ہے جو سیرت قرآن ہے، وہ آیا ہے جو ایمان کل ایمان ہے، وہ آیا ہے جو رونق دارین ہے، وہ آیا ہے جو سید ثقلین ہے، وہ آیا ہے جو جد الحسن والحسین۔ حسین کی مثال کیا؟ حسین بے مثال۔ حسین کی مثال کیا؟ حسین بے مثال ہے، جو دین پہ عروج ہے حسین کا کمال ہے، اور یزیدیت کے واسطے ہے نفرتیں ہی نفرتیں، یزیدیت کے واسطے ہے نفرتیں ہی نفرتیں، حسینیت کی ذات پر تو ہر جگہ جمال ہے، جمال ہے، جمال ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اچھا، مخلوق اول ہے مصطفیٰ، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے محمد کو بنایا۔
بلکہ جملہ بدل کے کہوں جب تھا بھی نہ تھا، صرف وہ تھا، ایک شمع وحدت جل رہی تھی، قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا۔ اللہ نے کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے مخلوق اول کو بنانا شروع کیا۔ اچھا یہ بھی خدا کا کمال، اپنے نور سے محمد کو بنایا، پھر علی کو بنایا، اب دیکھنے لگا کہ انہیں تو بنایا ہے، ان جیسے بھی بناتا ہوں۔ محمد کو دیکھا تو اکبر بنایا، علی کو دیکھا تو عباس بنایا، زہرا کو دیکھا تو ثانی زہرا کو بنایا، حسن کو دیکھا تو قاسم کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا ہے تو اس گھر کے صدقے میں بنایا۔ صرف وہ تھا بنانے والا، ایک نبی تھا بننے والا، بے مثال بنا رہا تھا، بے مثال بن رہا تھا، لازوال بنا رہا تھا، لازوال بن رہا تھا، بے عیب بنا رہا تھا، بے عیب بن رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں ایسا بے عیب بنایا کہ سایہ بھی نہیں رکھا۔ نہیں مجھے سمجھانا پڑے گا، یہ سایہ اللہ نے نبی کا نہیں بنایا، کیا وجہ ہے؟ بھئی سایہ کوئی توہین تو نہیں ہوتی، پھر بھی نہیں بنایا۔ سائے کا کام کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، سورج آگے ہوگا سایہ پیچھے ہوگا، سورج پیچھے ہوگا سایہ آگے ہوگا۔ ممکن ہے اللہ نے سوچا ہو، بے دل کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ہو پیچھے، اللہ سے برداشت ہی نہیں ہوگا کہ سایہ آگے ہو محمد پیچھے ہو، اور اگر سورج ہو آگے سایہ ہو پیچھے پھر بھی نہیں بنایا، کیونکہ نبی کے پیارے پیارے صحابہ، نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے مستانے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اگر سایہ ہوتا پیچھے نبی کے صحابہ بھی چلتے، سایہ ہوتا نیچے صحابی ہوتا اوپر۔ اللہ سے برداشت نہیں کہ میرے نبی کے سائے کے اوپر کسی صحابی کا قدم آ جائے۔ اب علی سے مقابلے نہ کرنا، جن کے قدم سائے کے بھی نہ آئے وہ اور ہے، اور جس کے قدم دوشے رسالت میں اور ہے، مل کے اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ آہستہ سے جملہ کہتے ہیں، آگے آپ کا دل ہے قبول کریں۔ جس کا سایہ نبی جیسا نہیں اس کا ہم سایہ کیسے ہوگا؟ ایسا میرے بولتے ہیں لیکن سایہ نبی جیسا نہیں۔ اچھا اللہ نے بھیجا مصطفیٰ کو اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اکثر مساجد میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے اور نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے ہم نے آپ کو دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ غلط، عالمین تسنیہ نہیں جمع ہے، اس کا مطلب دو جہان نہیں ہے، سارے جہان ہیں۔ اب سارے جہان کون کون سے ہیں گنواؤں؟ آج سب پریشانی تو نہیں؟ یاد ہے جب آپ کو بنا کے اللہ نے آپ کی روحوں کو ایک عالم میں اکٹھا کیا اور علی کی ولایت کا کلمہ پڑھایا، اس عالم کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ آپ سے وعدے لیے گئے، اس عالم کو کہتے ہیں عالم میثاق۔ کئی عالموں سے ہوتے ہوئے آپ کو ایسے عالم میں رکھا جہاں 9 مہینے رہے، اسے کہتے ہیں عالم جنین۔
وہاں سے باہر نکلے اس دنیا میں آئے. یہ ہے عالم دنیا. مر جاؤ گے قبر میں جاؤ گے, سورج محشر کا طلوع ہوگا, اس کے درمیان جو عالم ہے وہ ہے عالم ارواح, نہیں عالم برزخ. سورج محشر کا نکلے گا پھر اٹھایا جائے گا, وہ ہے عالم حشر. سوال جواب ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, کسی کو جنت میں کسی کو جہنم میں. منافق جہنم میں, علی والے جنت میں جائیں گے, وہ ہے عالم برزخ. محمد ہے عالمین کے لیے رحمت. جب عالم ارواح میں تھے آمینہ کا لال تب بھی رحمت تھا. جب ماں کے شکم میں آئے آمینہ کا لال تب بھی رحمت تھا. تم دنیا میں آئے وہ اب بھی رحمت ہے, قبر میں جاؤ گے وہ پھر بھی رحمت ہوگا, برزخ کا سامان آئے گا وہ پھر بھی رحمت ہوگا, محشر کا سورج نکلے گا وہ پھر بھی رحمت ہوگا. جنت کی بھیک مانگنے کے لیے لوگ محمد کے در پہ آئیں گے, یا رسول اللہ آپ وہاں بھی رحمت تھے, یہاں بھی رحمت کیجئے, ہمیں جنت میں لے جائیے. آواز رسالت آئے گی, میں نے کہا نہیں تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, جنت کا سردار حسین ہے. پتا چلا جنت صرف محمد کی غلامی سے نہیں ملے گی جب تک محمد کے بیٹوں کے گھر پہ نہیں ہو. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. ایسا میں عالمین کے لیے رحمت. اچھا, اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ربیع الاول کے مہینے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, مگر اختلاف ہے تاریخ میں. کسی نے 12 کہا, کسی نے 17 کہا, کسی نے 9 کہا, ایمن کے 15 بھی کتابوں میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کی نبوت پہ سارے مسلمان متفق, تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں؟ آج علی مسجد میں بیٹھ کے میں نے یہی حل کرنا ہے. دل ہے تو بڑا جائے بھائی. نبی کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی, میں نے بڑے غور سے آپ کو سنا, داد بھی دی ہے. ہاں, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. توجہ ہے سامنے محترم. تاریخ ماشاءاللہ میرے سامنے ایسے چہرے نوجوانوں کے بزرگوں کی تشریف فرما ہے, بڑی محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. بھائی محبت کا مزہ تب ہی آتا ہے نا جب لو یو کے مقابلے میں لو یو ٹو کہا جائے. ڈیٹ آف برتھ پہ وش کریں گے. کچھ جوان کیا ہے, توجہ چاہتا ہے بھائی. دیکھیے محمد علی بھائی, نہ میں آپ سے اجنبی ہوں نہ آپ مجھ سے اجنبی ہیں. اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں. محرم 10 دن مجھے برداشت کیا, میرے مزاج کو بھی آپ سمجھ گئے, میں بھی آپ کے مزاج کو سمجھ گیا. آج 10 دن آپ نے امتحان لیا, آج میں آپ کا امتحان لوں گا. آپ نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم کاظمی صاحب کو ان کی تاریخ ولادت پہ وش کریں گے, فیس بک پہ, واٹسپ پہ, میسنجر پہ میسج کریں گے. کسی نے کہا پتا تو چلے کہ ڈیٹ آف برتھ ہے کیا. انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ قبلہ کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں, پتا چلتا. کہنے لگے آئی ڈی کارڈ تو قبلہ کی پاکٹ میں ہوگا. قبلہ تو مجلس پڑھ کے چلے گئے. جی کہاں سے ہیں؟ سیالکوٹ سے. چلو یوں کرتے ہیں سیالکوٹ چلتے ہیں. آپ چلتے چلتے سیالکوٹ پہنچ گئے. پتا کیا جی قاسمی صاحب کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے بتایا فلاں محلے میں, فلاں گلی نمبر, فلاں گھر نمبر. چلتے چلتے اب گھر کے دروازے پہ بھی پہنچ گئے. آپ نے کیا پتا کرنا ہے؟ میری تاریخ ولادت. جب گھر کے در پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پہ لگا تھا تالا. آپ ہو گئے پریشان کہ بھئی فیصلہ آباد سے ہم سفر کر کے آئے, چھٹی بھی کی اسپیشل, اور ڈیٹ آف برتھ پتا کرنا تھا گھر والوں سے, اور گھر پہ لگا ہے تالا. دائیں بائیں سے پتا کیا قبلہ کہاں ہے جی, وہ تو مجلس پڑھنے گئے. قبلہ کے والدین کہاں ہیں جی, وہ تو زیارات پہ گئے. اوہ یہ تو مسئلہ بن گیا. وہ کہیں گے بھئی بات کیا ہے, کام کیا ہے, ہمیں بتائیے, ممکن ہے ہم حل کر دیں. آپ نے کہا اچھا پھر ہمیں یہ بتائیے, شاید آپ کو پتا ہو
قبلہ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ اس بندے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، البتہ وہ سامنے جو موچی بیٹھا ہے نا، وہ تب یہی تھا جب قبلہ پیدا ہوئے تھے۔ یوں کریں کہ اس سے جا کے آپ نے کہا اتنی دور سے ہے، چلو پوچھ لیتے ہیں، توجہ ہے اپنی؟ آپ چلتے چلتے موچی کے پاس آ گئے، قبلہ صحیح آپ کو پتا ہے کافی سنت دنیا میں آئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاتھوں میں کھیلا پلا ہے، ہمیں نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ قبلہ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تاریخ ولادت ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، البتہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بھائی کوئی ذہن میں زور دیجئے کوئی تاریخ؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے 9 تھی۔ آپ نے کہا نہیں بھائی خیال نہیں چلے گا، ہمیں پرفیکٹ بتائیے، یقین۔ اس موچی نے کہا وہ سامنے جو ڈاکٹر ہے نا وہ میڈیکل سینٹر میں، اس کو بھی پتا ہوگا کیونکہ وہ بھی یہی تھا۔ آپ چلتے چلتے وہاں چلے گئے، بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے قبلہ کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے بھائی، ادھر ہی کھیلتا تھا ہمارے سامنے، پلا بڑھا ہماری گودی میں پلا۔ تاریخ ولادت آپ کو پتا؟ موچی نے کیا بتائی؟ موچی نے تو 9 ربیع الاول نہیں تھی، تو ربیع الاول کی ہی تاریخ 9 نہیں، میرا خیال ہے 12 تھی، اس کے آگے پیچھے ہی کوئی تھی۔ آپ نے کہا پنجابی میں کہتے ہیں نا خسمان کھا گیا فیصلہ والوں، تو آپ نے کہا نہیں بھائی ہمیں صحیح چاہیے تاریخ ولادت۔ اس نے کہا ایک بندے سے پتا چلے کہ صحیح تاریخ، وہ کون سا بندہ ہے؟ اس نے کہا مولانا کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے اس کے چچا کا، جس نے اسے پالا تھا، اس سے جا کے پوچھو وہ بتائے گا۔ آپ چلتے چلتے چچا کے در پہ آئے، تختی لگی تھی اور لکھا تھا ابو طالب۔ آپ نے کہا اس سے تو ہماری بنتی نہیں، ہمارا تو زمین کا مسئلہ ہے، اب ہم اس کے دشمن ہو کے اس کے در پہ آئیں، چھوڑو اس کو، چلو موچی کی تاریخ پہ یقین کر لو۔ کوئی کہے گا ڈاکٹر کی بات کو مان لو، اور بھائی دائیں بائیں سے پوچھو گے، کوئی 9 بتائے گا، کوئی 12 بتائے گا، کوئی 15 بتائے گا۔ صحیح تاریخ کا تب پتا چلے گا جب اس ابو طالب کے گھر پہ آؤ گے جس نے محمد کو پالا ہے۔ مصطفیٰ کو جس نے پالا ہے اس سے پوچھو کہ محمد کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ نبی کی ولادت کا پوچھنا ہے تو ابو طالب سے پوچھو، شہادت کا پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو۔ لوگ ابو طالب سے دور ہو گئے، گویا وہ شان مصطفیٰ سے دور ہو گئے۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ جانتے ہو کون ہے ابو طالب؟ شیب ابی طالب میں آدھی آدھی رات کو بیٹوں کو لٹا کے محمد کو اٹھا کے اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے ابو طالب۔ 4 بیٹے اللہ نے دیے، طالب، جعفر، عقیل، علی۔ کبھی محمد کو اٹھاتے علی کو لٹاتے، محمد کو اٹھاتے طالب کو لٹاتے، محمد کو اٹھاتے جعفر کو لٹاتے۔ میرے بیٹے قربان ہو جائیں، نبی بچ جائے۔ جملہ کہہ دوں جملہ، ارے جو محمد کی خاطر ہر وقت اپنی جان حاضر رکھے وہ مومن بھی نہیں، اور جو جان بچا کے بھاگے وہ امیر المومن ہے۔ جس کی گودی میں مصطفیٰ پلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس نے محمد کو پالا تم اسے بھی نہیں مانتے، جس کو محمد نے پالا تم اسے بھی نہیں مانتے، پھر کہتے ہو ہم کافر۔ چلو پھر ہم ویسے ہی کافر جیسے ابو طالب، پھر تم ویسے مسلمان جیسے ابو۔
तारीख में बड़े अबू इकट्ठे हुए हैं, लेकिन याद रखना हम भी दुआ करते हैं, तुम भी दुआ करो, अल्लाह तुम्हारा हशर वो करे जिसे तुम मानते हो, हमें वहां उठाए जहां से अबू तालिब को उठाए। मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। जरा शैबे अबी तालिब को देखो, फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? और जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से चलते हैं। अल्लाह ने मुस्तफा का नाम रखा मोहम्मद, अपना नाम रखा महमूद। नहीं ऐसे नहीं, आका की जात पे बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ऐसे एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आज है 13 रबीउल अव्वल, जो दिन गुजर गया। एक तो 12 भी कल मुनासिबत थी, मुसलमान मनाते हैं सारे माशाल्लाह मिलके, 17 भी मनाई जाएगी। 13 रबीउल अव्वल को भी एक मरदूद मरा था। आज 2 खुशियां हैं, मोहम्मद का मिलाद भी मना रहे हैं और यजीद के मरने का भी जश्न समझो। यजीद मरा था आज। अल्लाह ने अपना नाम रखा महमूद, हबीब का नाम रखा मोहम्मद। महमूद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। वैसे सवाल है, ए अल्लाह, तो खुद ही तो कुरान में फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है सब तेरी तस्बीह कर रहा है। तो हक तो ये बनता था कि तेरा नाम मोहम्मद होता। भाई ये दुनिया में जो कुछ भी है, ये चरित्र, ये परिंदे, ये दरिया, ये मलक, ये फलक, ये अर्श, ये कुर्सी, ये आफताब, ये महताब, ये जंगल, ये पहाड़, ये अर्ज़ो समान, जो कुछ भी है सारे अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। हक ये बनता था कि अल्लाह का नाम मोहम्मद होता। अल्लाह ने अपना नाम महमूद रखा है, हबीब को मोहम्मद बनाया है। भाई नहीं आवाज़ तौहीद मोहसिन काज़मी, सारी कायनात मिल के मेरी तारीफ करे तो मैं महमूद होता हूँ, और मैं जिसकी नाते पढ़ूँ वो मोहम्मद होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसके कसीदे खुद किबरिया पढ़े उसे मोहम्मद कहते हैं। मैंने अशरे मुहर्रम के दौरान 3 मुहर्रम की मजलिस में गालिबन एक जुमला पढ़ा था कि मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए शान मुस्तफ़ा में इससे बड़ा कोई जुमला नहीं। जो अली का भी आका हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसके शागिर्दों में एक अली है, जिसके शागिर्दों में अली है। अल्लाह अकबर। अबू तालिब, मुमकिन है किसी बंदे के जहन में ख्याल आ जाए कि मौलाना मिलाद नबी का है, जिक्र अबू तालिब का क्यों? जश्न मनाने का हक उसे है जिसके अबू तालिब से ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि बच्चे की मुबारक बच्चे को नहीं दी जाती, घर वालों को दी जाती है। मुझे अल्लाह दर्जात बुलंद करे डॉक्टर प्याम आज़मी के, वो मुझे उनके जुमले याद आ गए ना कि भाई नबी का जिक्र करो, नबी के जश्न में भी तुम अली का जिक्र, नबी के जश्न में भी अबू तालिब अबू तालिब। एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है जिक्र रसूले खुदा तुम्हें, बस फातिमा का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूले खुदा करूं, बोले कि हाँ यही तो जौहर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात। मैंने किया जो भाई तो जश्न सुनने नहीं मनाने आया है, सर उठाना। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जो आया ततहीर का नज़ूल, बोले कि घर में रहने दो ये घर की बात है।
میں نے سنایا جو شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہاں رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے، کہیں خیبر کی بات ہے۔ بولے کہ میں نے کہا کہ ذکر رسول کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں، حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے۔ ناز کیا کرو کہ تمہارے مقدر میں صرف علی ہے، ہاں یہ خدا نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو بن مانگے تمہیں عطا کرتی ہے۔ ابو طالب، علامہ امینی علیہ رحمہ نے جو الغدیر کتاب لکھی، صاحبان تشریف فرما ہے، اس کی 18 نمبر جلد میں اہل سنت کے منابع سے انہوں نے حضرت ابو طالب کی زبان سے نکلی ہوئی وہ نعت پڑھی جو محمد کی شان میں تھی، وہ کتاب میں لکھی۔ اس کا ایک مصرع میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کی شان میں فرمایا تھا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی انی اسودوا فی التراب دفینا۔ اے محمد، تجھ تک کافر کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک میں دفن نہ کر دیا جاؤں، یعنی جب تک میں زندہ ہوں کسی کی جرت نہیں کہ تیری طرف آنکھ اٹھائے۔ محمد تو تبلیغ کر، کس کے جملے؟ ابو طالب کے۔ کیا جملے؟ تو تبلیغ کر، کوئی تیری طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا۔ آؤ قرآن کی طرف۔ غدیر کے میدان میں اللہ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ وہاں ابو طالب نے کہا میں بچاؤں گا، وہاں اللہ نے کہا میں بچاؤں گا۔ توجہ رکھنا، ابو طالب نے کہا میں بچاؤں گا تبلیغ کر، قرآن میں اللہ نے کہا میں بچاؤں گا تبلیغ کر۔ پتا چلا ساری زندگی میرے محمد کو بس دو سہارے تھے، ایک سہارے کو اللہ کہتے ہیں، ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، بس یہ دو سہارے۔ ابو طالب ساری زندگی کہتے رہے محمد تو تبلیغ کر، تجھے میں بچاؤں گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ جو اسلام قبول نہ کرے وہ ابو طالب ہے، نہیں نہیں، جس کے صدقے میں گھر گھر تک اسلام پہنچے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب۔ یہ آئی تھنک 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں فیس بک یوز کر رہا تھا۔ فیس بک بڑی اچھی چیز ہے، توجہ ہے، وہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ جہاں چلے، وگرنہ فیس اور بک ان دونوں کا اللہ سے بڑا کلوز رشتہ ہے۔ اللہ نے اپنا فیس اپنے گھر میں بھیجا، اپنی بک محمد کے دل میں بھیجی۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اپنا فیس اپنے گھر میں بھیجا، اپنی بک محمد کے دل میں بھیجی، پھر یہ بک اندر چلتی رہی، یہ یہاں سے پھر یہاں آئی، محمد کے منہ میں ملے ہوئے پانی میں مکس ہو گئی، مکس ہو کے الفاظ بنے، یہ بک محمد کے الفاظ سے ظاہر ہوئی۔ پھر جاننا اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، 13 رجب کے 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے وہ بھوک جو ابھی اتری بھی نہیں تھی، جہاں اترنی تھی، وہ زبان اللہ کے فیس میں ڈالی تو قرآن مل گئے۔ توجہ، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن جو گھر میں تھا اور وہ جو ابھی دل میں اترنا تھا، جو یہاں تھا اسے ثابت کہتے ہیں، جو وہاں آیا اسے ناطق کہتے ہیں۔ جانتے ہو محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کا لعاب چوس کے
یہ فیس بک میں 2-3 دن پہلے یوز کر رہا تھا. میں نام نہیں لیتا, مجھے نام آتے بھی نہیں لوگوں کے, البتہ سفید پگ تھی, سفید کپڑے تھے, ممبر میں بیٹھ کے کرسی رکھی ہوئی, دائیں بائیں اپنے حواری اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور جناب ابو طالب کی شان میں جملے کہنے لگا. ایک بندے نے جناب ابو طالب کی شان میں ربائی پڑھی. ربائی تو مجھے نہیں آتی, البتہ مفہوم یہی تھا کہ اگر ابو طالب کافر ہیں تو پھر اپنے کلمے کافروں سے پڑھاؤ, کیونکہ محمد کے نکاح خان کو ابو طالب کہتے ہیں. ابھی قرآن نہیں اترا تھا, محمد کا نکاح ہوا تھا. قرآن نہیں اترا تھا, جاؤ کتابوں میں دیکھو ابو طالب نے جو کلمہ پڑھا تھا, جو وہاں خطبہ نکاح پڑھا تھا, اس کے پہلے جملے تھے الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نہیں اترا, اور جاہلو جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ قرآن بنایا اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس ناظرین ممبر نے جو وہاں نقیب تھا اس نے ربائی بولی, اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہنے لگے کہ بھائی آج کے بعد یہ ربائی نہ پڑھنا, یہ جاہلانہ شعر ہے, اپنا علم بڑھاؤ. وہ بندہ بول پڑا, اس نے کہا میری ربائی پہ اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہنے لگا ٹھیک ہے جتنے بھی اچھے تھے ابو طالب مگر کلمہ نہیں پڑھا تھا. دلیل کے طور پہ کہنے لگا کہ آخری وقت تھا ابو طالب کا بھتیجا جسے ابو طالب نے پالا تھا, محمد مصطفیٰ اپنے چچا کے قریب آئے. آدھی رات کا وقت تھا, بند کمرہ تھا, رات کا اندھیرا تھا. محمد نے چچا کے کان میں آہستہ سے کہا چچا ساری زندگی آپ میری مدد کرتے رہے ہیں, جہاں آپ ہیں یا میں ہوں تیسرا بندہ کوئی ہے نہیں. آہستہ سے میرے کان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں. محمد آخری وقت منتیں کرتے رہے کلمہ پڑھ لو مگر ابو طالب نے نہیں پڑھا. جاہلو جو بات رات کے اندھیرے میں محمد نے ابو طالب کے کان میں کہی, تم نے وہ تو سن لی جو غدیر کے میدان میں کہی, تو نے وہ نہ سنی. وہاں بھی کچھ سن کے بہرے ہو گئے, دیکھ کے اندھے ہو گئے. لہذا نبی کا جشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک شان ابو طالب نہ پڑھی جائے. ابو طالب کی عظمت میں اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, پالنے والے اسے اپنے جیسا بناتے ہیں. یہودی کے گھر میں آئے گا تو یہودی بنے گا, عیسائی کے گھر میں آئے گا تو عیسائی بنے گا, ہندو کے گھر میں آئے گا تو ہندو بنے گا. جملہ پڑھ دوں, ابو طالب اسے کہتے ہیں جس کے ایک زانوں پہ نبی بیٹھے, ایک پہ علی بیٹھے. اس کی تربیت کا اثر ہے, ایک محمد بنا ہے ایک علی بنا ہے. ان مجلسوں میں آؤ, ان جشنوں میں آؤ, تمہیں پتہ چلے کہ محمد والے محمد کی عظمت کیا ہے. اب وہ وقت چلا گیا کہ ان کی مجلسوں میں جائیں گے تو نکاح ٹوٹ جائیں گے. یہ بھی وقت تھا نا. اگر یہ فتوے ابھی تک باقی ہیں کہ مجلس سے سننے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, تو اب تو ماشاءاللہ فیس بک بھری ہوئی ہے حسین کی مجلس سے, بارگاہیں بھری ہوئی ہیں حسین کی مجلس سے, ٹی وی چینل پہ مجلس چل رہی ہے. نہ جانے گھر میں بیٹھے بیٹھے کس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ جن کا ٹوٹتا ہے ان کا ہوتا ہی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یاد آ گئی, اگر آپ کا دل ہو تو کر دوں واقعہ, کیونکہ جشن کا ماحول اور بات بھی سچ ہے, لطیفہ نہیں ہے, حقیقت. ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک شہر ملتا ہے گجرانوالہ, جانتے ہوں کیا؟ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. مجھے یہ بات ایک مولانا نے سنائی تھی کافی عرصہ پہلے کی بات. اس وقت ابھی فیس بک موبائل اتنے عام نہیں تھے.
یہ غالباً 15 سال پہلے کی بات ہوگی. تو وہاں کے مولوی صاحب تھے, انہیں شیعوں سے بڑی چڑ تھی. آپ کو نیند نہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ جانتے ہیں کہ مردوں پہ سونا حرام ہے. تو مولویوں سے بڑی چڑ تھی انہیں, شیعوں سے دشمنی کوٹ کوٹ کے ان کے دل میں بھری ہوئی تھی. جمعے کا دن تھا, نماز جمعہ کے ٹائم سے پہلے کی بات ہے. ان کا گھر میں اپنی بیگم سے جھگڑا ہو گیا. بیگم صاحبہ کا مطالبہ تھا مجھے طلاق دو. مولانا کہتے تھے میں طلاق نہیں دوں گا. اب انہوں نے جمعے کے خطبے کی تیاری کرنی تھی, مگر جب بیگم سے جھگڑا ہو تو کہاں پڑھائی ہوتی ہے, ٹینشن رہتی ہے, مطالعہ ٹھیک سے نہیں ہو سکتا. دو باتیں مکس ہو گئی ان کے ذہن میں, ایک شیعوں کی دشمنی, ایک بیگم کا مطالبہ طلاق. بیگم سے جگڑ کے وہ مسجد میں آگے, نماز کا ٹائم ہو گیا, خطبہ دینے لگے. اب چونکہ دونوں باتیں مکس ہوئی پڑی تھی, انہوں نے خطبے کے دوران کہہ دیا جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. حاسم بھائی پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب اوپر کے اسپیکر آن ہوتے تھے, ابھی پابندی نہیں تھی. وہ آواز گھر پہنچ گئی. بیگم نے سن لی, اس نے کہا اچھا یہ فتویٰ بھی آ گیا. پرس لیا, چادر لی, 7 محلے میں مجلس ہو رہی تھی, چلی گئی. جمعہ پڑھا کے مولانا گھر آئے, آگے بیگم نہیں, پریشان ہو گئے. بھوک بھی لگی ہوئی تھی, ٹائم بھی کھانے کا تھا. اب بھوک بھی ہو اور مولوی ہو, پریشانی تو ہو جاتی ہے. انتظار کرتے رہے, کہیں شام کے وقت جا کے بیگم گھر میں. مولانا کو غصہ, حالت طیش میں پہنچ گئی. کہاں گئی تھی, کس سے پوچھ کے گئی تھی؟ اس نے کہا مستر آپ کو پتا نہیں عورتوں سے بات کیسے کی جاتی ہے. کیا مطلب عورتوں سے بات, تو میری بیوی ہو, میری مرضی جیسے مرضی بات کر. اس نے کہا بیوی تھی ہو نہیں. اس نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگی آپ نے خود ہی تو کہا ہے جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. میں تو لنگر بھی کھا کے آ گئی ہوں. اب مولانا کو غصہ آیا کہ یہ تو میں نے اپنی کلہاڑی خود اپنے پاؤں پہ مار دی. جلدی سے گئے مسجد میں, مائک آن کر کے اعلان کرنے لگے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں, 1 مرتبہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. توجہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, وہ جاہلانہ باتیں, وہ جہالت اب ختم ہو گئی ہے. اب تحقیق کا دور ہے, اب علم کا دور ہے. آؤ ہماری مجلسوں میں ہم سے شان مرتضیٰ بھی سنو, ہم سے شان مصطفیٰ بھی سنو. جس کے نالین اٹھانا علی اپنا فخر سمجھتے ہو اسے محمد کہتے ہیں. اسے محمد کہتے ہیں. جس کی ذات میں اللہ نے کوئی عیب نہ رکھا ہو اسے محمد کہتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے ابھی رسول کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا. بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کے آمینہ کا لال جاتا تھا. بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا اے میسرہ یہ عبداللہ کا یتیم جہاں جہاں جائے گا تو نے اس کے ساتھ ساتھ جانا ہے. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا سونا جاگنا دیکھنا ہے اور مجھے آگے بتانا ہے. قافلہ روانہ ہوا, میسرہ محمد کے ساتھ چلا, چھپ چھپ کے محمد کا کردار دیکھتا تھا. کہیں سے کوئی عیب ملے میں جا کے خدیجہ کو بتاؤں. سامنے محترم جب قافلہ روانہ ہوا, قافلہ واپس آیا, قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ بی بی کی خدمت میں پہنچا. بی بی نے پہلا سوال کیا میسرہ محمد کے عیب بتا. نظریں جھکا کے کہنے لگا بی بی تیری عزت کی قسم ہے, گفتار کا امین ہے, کردار کا امین ہے, گفتار کا صدیق ہے, خلق کا عظیم ہے, خلق کا کریم ہے. بی بی نے کہا اے میسرہ تو نے سوال سمجھا نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بتا. کہنے لگا بی بی کیا بتاؤ, جہاں سے گزرتا تھا درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے. بی بی نے کہا میں نے پوچھا ہے عیب بتا. کہنے لگا بی بی کیا بتاؤ, کنکر اس کے ہاتھوں پہ آ کے کلمہ پڑھتے تھے, درخت جھک جھک کے
से इस पे साया करते थे। बीबी ने पूछा मैं सब सवाल समझ नहीं रहा, मैं तारीफों का नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ ऐ पता। कहने लगा बीबी जहां से गुजरता था अबर का टुकड़ा इसके प्रोटोकॉल के लिए इस पे साया करता हुआ जाता था। बीबी ने फरमाया मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐ पता। कहने लगा बीबी जब ये हमारे काफिले में नहीं होता था हमें गर्मी लगती थी, गर्मी से पसीना आता था, पसीने से बदबू आती थी, हमने बदबू को दूर करने के लिए कस्तूरी अंबर जैसी खुशबुएं साथ रखी होती थी। लेकिन तेरी इज्जत की कसम है जब से ये हमारे काफिले में आया न अंबर की जरूरत न किसी अत्तर की जरूरत, इसके जिस्म से फूटता हुआ पसीना अंबर से भी आला है, कस्तूरी से भी बेहतर है। बीबी ने फरमाया मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐ पता। कहने लगा बीबी क्या बताऊं, पूरी कायनात में अरब जैसी कौम कोई नहीं, अरब में हाशमियों जैसा खानदान कोई नहीं, हाशमियों में अब्दुल मुत्तलिब जैसा सरदार कोई नहीं, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला जैसा हसीन कोई नहीं, अब्दुल्ला का इकलौता बेटा ये मोहम्मद है। बीबी ने फरमाया मैं पूछ रही हूँ ऐ पता। नजरें झुका के कहता है तेरी इज्जत की कसम अल्लाह की जात ने इसमें कोई ऐब रखा ही नहीं। जिसकी जात में कोई ऐब ना हो उसे मुस्तफा कहते हैं। एक जुमला मैं ऐसा पढ़ूंगा जो अभी भी नहीं बोला वो भी बोलेंगे, और वो जुमला ये है व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ है मालिक कायनात हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार तमाम हाज़रीन की तौफीक खातिर खैर में इजाफा फरमा। बानियान का ये जश्न का इनेकाद करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानियान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। कासिम भाई मोहम्मद अली भाई के वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। इस खानवादे के तमाम बुजुर्गान का साया बच्चों पे हमेशा कायम व दायम फरमा। परवरदिगार इस खानवादे के रिज़्क़ में कारोबार में वुसअत व तरक्की अता फरमा। हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं, मेरा अल्लाह इनकी वालिदा अलीन है, इस जिक्र के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मोमिनीन भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरा अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में आपस में प्यार मोहब्बत और उल्फत अता फरमा। शिया सुन्नी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क का अमन कायम और दायम फरमा। दुश्मनों के शर से हमें महफूज फरमा। हमारे आका और मौला इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आका को हमसे राज़ी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खड़े सलाम पढ़िए मुस्तफा